جی अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ानुल मुबारक। और रमज़ान मुबारक के साथ साथ आपको पता है कि आजकल क्वारंटीन का भी एक दौर है और उसमें सब लोग बंधे हुए हैं और मजबूरी का एक आलम है। लेकिन इस मजबूरी में भी हमें एक टेक्नोलॉजी की वजह से ये थोड़ी सी सहूलत हासिल है कि हम एक दूसरे से गपशप लगा सकते हैं। और एक तो ये कि आज आप सब लोग, मेरे जो दोस्त हैं उनको पता है, मेरे एक अंकल थे, उनकी डेथ हुई है आज। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन मेरा चूंकि स्केड्यूल तय था जमाल भाई के साथ, तो इसलिए मैंने उसको चेंज करना मुनासिब नहीं समझा। आपको पता ही है जमाल शाह साहब कितने बड़े आर्टिस्ट, कितने बड़े फनकार हैं, सिंगर हैं, स्कल्पटर हैं, डायरेक्टर हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। ये जो PNCA थी उसके भी हेड रहे हैं। इसके बारे में भी ज़रा बात करेंगे। तो जमाल शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया जी। और मैं पर्सनली और ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन मैं आपका बहुत मशहूर हूँ जी। आप कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का फजल है, बहुत शुक्र है खुदा का, ठीक ठाक हूँ। आप खैरियत से हैं? तो आप इस्लामाबाद में हैं या आप कोयटा में हैं? नहीं, इस्लामाबाद में हूँ मैं। अच्छा, आप इस्लामाबाद में हैं। तो कैसा चल रहा है कोरोना के साथ जंग, कैसी चल रही है जी? कोरोना के साथ जंग ठीक है। पाकिस्तान में लॉकडाउन है तो, लेकिन अगर आप बाहर निकले तो महसूस नहीं होता, इसलिए कि सड़कों पे खासी गाड़ियां हैं, अच्छा जिसके ये मानी है कि लोग लाइटली ले रहे हैं, जो शायद अच्छी बात नहीं है। जी लेकिन अदरवाइज ये है कि कोरोना ने बहुत सारा वक्त हमें गिफ्ट कर दिया है, जिसमें हम बैठ के अपने अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंट करना या म्यूज़िक करना या आर्ट एड, जो आजकल बहुत ज़रूरी है, वो मैं आजकल कर रहा हूँ। और ये आर्ट एड है क्या? क्या क्या इसमें चीजें आप कर रहे हैं? सर, आर्ट एड हमने शुरू किया था 2005 का, जब ज़लज़ला आया था नॉर्थ में। उस दौरान हमने एक इनिशिएटिव लिया था, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मैंने जितने भी आर्टिस्ट हैं, नोन या मतलब इमर्जिंग, उन सब से काम डोनेशन की सूरत में लिया था। और PTV के साथ मिल के हमने एक टेलीथॉन किया था, लाइव आर्ट ऑक्शन था। अच्छा। जो प्रेसिडेंट के फंड में हमने पैसे रेज करके दिए थे, और ये बड़ा कामयाब रहा। उसके बाद हमने 2008 के रेफ्यूजीज के लिए भी, जो डिस्प्लेस हुए थे, उनके लिए भी किया। फिर 2010 में जब सैलाब आया था, फिर हमने आर्ट एड के जरिए लोगों को, जो नीडी लोग थे, उनको मदद करने की कोशिश की। और अब भी जाहिर है ऐसे हालात हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो हमारे ये जो लोअर इनकम ग्रुप हैं, ख़ास तौर पे दिहाड़ीदार जो रोज़ाना कमाते हैं, वो बेचारे बिल्कुल ही जॉबलेस हो गए, उनके पास कोई ज़रिया नहीं। तो ये सोचा कि उनकी मदद के लिए हम कुछ कोशिश करें कि हम फंड्स रेज कर सकें। तो हम ये कर रहे हैं, हम फंड्स रेज कर रहे हैं। और इंतहाई मुस्तहिक जो लोग हैं, जिनका कोई रोज़गार नहीं रहा, जिनके घरों के चूल्हे बिल्कुल बुझ रहे हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद कर सकें। उनको राशन पहुंचा रहे हैं। और इस सिलसिले में हमारी मदद जो है वो कोई बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स नहीं कर रहे हैं, अच्छा जी। बहुत उमरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़े दिल वाले बहुत सारे लोग हैं, यार दोस्त हैं, जो समझते हैं कि ये काम होना चाहिए, तो उनकी सपोर्ट हासिल है। और हम इस वक्त तक कोई तकरीबन 2000 घरानों को कवर कर सके हैं। और ये इस वक्त फोकस सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी पे है, इसलिए कि हमारे वसाइल इतने हैं नहीं कि हम पूरे पाकिस्तान तक अपना जो काम है दायरा-ए-कार फैला सके। तो इसके साथ साथ हमने आर्ट एड का एक ऑनलाइन आर्ट ऑक्शन भी हमने शुरू किया है। इसमें अगेन पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्टों ने, इंक्लूडिंग जमील नक्श और बहुत सारे दूसरे हैं, जिन्होंने काम डोनेट किया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये काम ऑक्शन करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचा सकें, क्योंकि पाकिस्तान में जो नीडी तबका है वो बहुत बड़ा है। और मैं समझता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता रहा,
جو جس کے امکانات ہیں، تو یہ لوگ بالکل یعنی ڈیسپریٹ ہو جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ شاید ایک ایسا وقت آئے کہ یہ نکل آئیں، اور پھر جو بہت زیادہ کمانے والے لوگ ہیں، جن کے پاس بہت کچھ ہے، اور فیصلہ کرنے والے لوگ، ان کی بہت بری شامت آنے والی ہے۔ صحیح بات، وہ ہیوز اور ہیوز ناٹ جو ہے وہ ان کا مسئلہ جی ہو۔ بالکل بہت واضح طور پہ یہ چیز سامنے آ گئی ہے۔ تو جمال بھائی، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے پوری دنیا میں بحث چل رہی ہے، یہاں پہ کینیڈا میں بھی، امریکہ میں بھی یہ چل رہا ہے کہ کیسے اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤنز کیے جائیں، اس کی بھی کچھ مسئلے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پارشل لاک ڈاؤنز اور اسمارٹ لاک ڈاؤنز وہ کیے جائیں۔ کیا کیا جائے؟ اب گورنمنٹ ہمارے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ حل جو ہے وہ صرف اسمارٹ لاک ڈاؤن ہی ہے، اس لیے کہ لاک ڈاؤن جو کمپلیٹ ہے وہ زیادہ پرولونگ نہیں ہو سکتا ہے۔ آلریڈی پوری دنیا کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے۔ بہت ساری بحثیں ایسی چل رہی ہیں کہ یہ ایک مطلب پلاٹ ہے، اور پتہ نہیں کنسپریسیز ہے۔ جو بھی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ جو بڑی بڑی معیشتیں ہیں، امریکہ اور چائنا، ان تک کو پریشان کیا ہے، تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو چلے امریکہ کسی نہ کسی طرح سے وہ کچھ عرصے تک کور کر لے گا، لیکن پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اور کوئی راستہ ہے نہیں سوائے اس کے کہ پارشل لاک ڈاؤن ہو، اسمارٹ ہو، اور گورنمنٹ جو ہے اس پہ یہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنائیں جو بہت ہی سادہ الفاظ میں افیکٹو طریقے سے لوگوں کو اس کی جو سیویریٹی ہے اس کے بارے میں انفارم کر سکے کہ یہ کتنا خطرناک ہے یا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کیا کچھ کرنا چاہیے، کیا ڈسٹینسنگ جو ہے، سوشل ڈسٹینسنگ، وہ کتنی ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ضروری ہے۔ تو ہمیں بہت اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت ہی یعنی افیکٹو کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ کیمپین ایسی بنائیں جو تمام زبانوں میں ہوں، اور خاص طور پہ جو نیشنل چینل ہے ہمارا PTV، اس کو تو کم از کم 50% ٹائم اس کے لیے مختص کرنا چاہیے۔ باقی چینلز کو بھی کرنا چاہیے، ریڈیو اور پرنٹ میڈیا، ان سب کو یہ کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ اوپینین میکر ہیں، جو ذرا سا ڈفرینس لا سکتے ہیں، ان سب کو یہ شامل کریں، اور میسیجز، افیکٹو میسیجنگ شروع کر دیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں بالکل تیار ہوں، اس لیے کہ یہ انتہائی مشکل گھڑی ہے، اور ہم سب کو مل کے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ یہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی بہت انکلوسیو ہونی چاہیے، اس پالیٹکس سے بالکل باہر ہو۔ حکومت یہ نہ سمجھے کہ جی ان کی حکومت ہے، وہ یہ سمجھے کہ جی ایک ایسا وقت آیا کہ جس میں سب کو مل جل کے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو جتنے بھی سیکٹرز ہیں، جتنے بھی فیکٹرز ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے افیکٹو کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنانا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور پارشل لاک ڈاؤن ہی حل ہے، ٹوٹل نہیں۔ تو اس میں خاص طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مجھے ذرا بتائیں کہ جب لاسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہوئی تھی 2018 میں، آئی گیس، تو اس وقت آپ ہیڈ کر رہے تھے PNC کو، پاکستان نیشنل کانفرنس آف آرٹس سے، اور 2019 میں آئی تھاٹ کہ آپ نے چھوڑ دیا تھا پھر شاید۔ میرا ٹینیور سپٹمبر 2019 میں ختم ہو گیا تھا، اور اس دوران میں ایک بہت بڑا ایونٹ کر رہا تھا، اسلام آباد آرٹ فیسٹیول IF19، جو جس میں 35 ممالک نے حصہ لیا، 35 ممالک کے آرٹسٹوں نے حصہ لیا، اور یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا آرٹ ایونٹ ثابت ہوا، جس میں 300 سے اوپر تو انٹرنیشنل آرٹسٹ آئے۔ اچھا جی۔ 35 ممالک سے، اور پاکستان سے 400 سے بھی زیادہ لوگ تھے۔ تو 2019 میں میرا ٹینیور ختم ہوا، اور میں شکر ہے اللہ کا زیادہ بہتر محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ سرکاری ملازمت میرے مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی۔ میں جب آپ کو ملا، میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ ایک آرٹسٹ کے لیے سرکاری ملازمت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت مشکل۔ میں نے بڑی مشکل سے
वो वक्त गुजारा, वादा था मैंने पूरा किया, और अपनी तरफ से जितना भी हो सकता था प्रोग्रामिंग के लिहाज से, मेरा ख्याल है कि उन 3 सालों में क्वांटिटी के एतबार से जितने प्रोग्राम्स हुए वो पहले कभी नहीं हुए थे, पिछले 10 सालों में नहीं हुए थे, और क्वालिटी के एतबार से भी। तो हमने कई माइलस्टोन्स जो हैं वो लेकिन भाई जो आपने लास्ट टाइम भी बताया था और जिस पर अभी आप फरमा रहे हैं, जो माइलस्टोन्स आप अचीव कर रहे थे, मुझे याद है आप चाइना के साथ भी एक MOU साइन कर चुके हुए थे, फिल्म भी बन रही थी, तो स्टार्ट नहीं थी, तो वो बेहतर ना होता कि आप कंटिन्यूटी में रहते और ताकि वो चीजें जो थी वो माइलस्टोन हम उनको आगे लेके जाते। इसरार, टू बी ऑनेस्ट, मुझे मतलब एक सजेशन दी गई कि आप जारी रखें। मैंने कहा मैं मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए कि जिस तरीके से वहाँ काम हो रहे थे, यानी मिनिस्ट्री के साथ जो हमारा एक ताल्लुक था, वो ताल्लुक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था। इसलिए कि मैं मिसाल दूँ कि जब मैं आया तो उस वक्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं थे, PNCA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ज़रिए ही चलता है। तो मैंने आके कॉन्स्टिट्यूट किया और पहली मीटिंग में बड़ा ज़बरदस्त एजेंडा रखा जो टोटली रिफॉर्म बेस्ड था कि हम PNCA की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। इसलिए कि मैं जानता था कि गवर्नमेंट PNCA को वो फंडिंग नहीं कर सकती है जो होनी चाहिए, लिहाजा PNCA को अगर आप इन द ट्रू सेंस ऑटोनॉमी दें तो PNCA इस काबिल कभी ना कभी हो जाएगा कि वो बाद में आपसे कोई फंडिंग डिमांड ही ना करे। तो उन खतूत पे हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी और तमाम बोर्ड के जो मेंबर्स थे उन्होंने ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया। मैं बड़ा खुश थे जी, हमने बहुत बड़ा तीर मारा, मिनट्स भेजे। आपको पता है कि मिनिस्ट्री को 5 मिनट के फासले पे है, लेकिन वो मिनट्स 2.5 साल बाद आए, वो भी अप्रूव नहीं थे। ये कहा गया कि आप एक और मीटिंग करें और इसमें इसकी अप्रूवल दोबारा लें। तो मैं ऑलमोस्ट 3 साल गुजार चुका था, तो मैंने सोचा कि अगर इन 3 सालों में सिर्फ ये मिनट्स साइन नहीं हुए, तो जो बड़े काम मैं सोच रहा हूँ, जिनमें 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे, एक नेशनल फिल्म अकेडमी थी, एक नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स था जो मैं बनाना चाहता था। नेशनल पॉलिसी भी आनी थी ना जी, नेशनल फिल्म पॉलिसी भी आनी थी, वो तो आ गई, नेशनल फिल्म पॉलिसी आ गई, नेशनल कल्चर पॉलिसी हमने दे दी। वो ये बहुत बड़े बड़े काम थे, लेकिन इससे भी बड़े काम 2 हो रहे थे जो कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से थे। यानी जैसे मैंने कहा कि नेशनल फिल्म अकेडमी बनानी थी, हमारे पास प्लॉट है PTV होम के साथ ही है। इसी तरह नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए भी हमारे पास प्लॉट है, बाकायदा डिज़ाइन भी अप्रूव है। मैंने चाइनीज से बात की थी और वो राजी थे कि वो ये बना के दे देंगे। सिर्फ ये था कि मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ खतूत जाने थे कि जी आप ने ऐसी हामी भरी है तो प्लीज़ ये हमारे साथ करें, लेकिन वो भी नहीं हो सका। और मैंने सोचा कि 3 सालों में अगर मिनट्स में नहीं अप्रूव करवा सका तो उसके बाद मैंने क्या करना है, यानी वक्त का ज़याया था। इसलिए कि शिकार हो गए ना जी, आप रेड टेप का शिकार हो गए जो कि हमारे सरकारी महकमों में होता है। मतलब एक गैर ज़रूरी डिले, हर चीज़ में गैर ज़रूरी डिलेज। मैं जानता था कि ये गवर्नमेंट की फंडिंग के बगैर भी ये इदारे चल सकते हैं और ज़्यादा बेहतर चल सकते हैं। मेरी कोशिश ये थी कि गवर्नमेंट ये बात समझ जाए कि इसको ऑटोनॉमी देना जो है वो बहुत ज़रूरी है और वाहिद हल वही है। इसलिए कि जैसे कोरोना के लिए पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है, इसी तरह आर्ट और कल्चर के लिए भी नहीं है, ना वो विल थी कभी भी। तो आर्ट और कल्चर को भी ये कोरोना ही समझ ट्रीट कर रहे थे। प्रायोरिटीज में ही नहीं आता ना असल में आर्ट एंड कल्चर, तो प्रायोरिटीज इनकी प्रायोरिटी में नहीं। हालांकि जब इन पे बुरा वक्त आता है, बाहर से ब्लैकलिस्ट होने की बात आती है, तो फिर ये सॉफ्ट इमेज की गर्दान शुरू कर देते हैं, जो झूठ है। मतलब सॉफ्ट इमेज क्या चीज़ है? आप रियल इमेज दुनिया को दिखाएं पाकिस्तान का, जो किसी भी सॉफ्ट इमेज से ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा। लेकिन अगर ये संजीदा हो तो इस फील्ड से बहुत काम लिया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली किया नहीं है इन्होंने। मैं समझता हूँ जमाल भाई कि ये बड़ी बदनसीबी की बात है कि आप जैसे आदमी जो कि अवेलेबल थे उनसे काम लेना। अब देखें ना, हमारा जो कल्चर है, मेहरगढ़ से आप शुरू कर लें, अगर उसको आज तक ले आए तो आप कितनी स्टोरीज बना सकते हैं, और पाकिस्तान में तो हर स्टोरी है।
ہر ایک بےتحاشا ہماری زمین بڑی زرخیز ہے ہر اعتبار سے. آرٹ اور کلچر کے حوالے سے تو آپ ظاہر ہے بہر گڑھ کا آپ نے ذکر کیا جو 9,500 سال کی کہانی ہے. تو اس زمین پہ اتنا کچھ ہے کہ اگر یہ سینسیبل طریقے سے ڈاکیومنٹ کریں, ڈیولپ کریں اور پروموٹ کریں تو پاکستان کے زر مبادلے میں ایک میرا خیال ہے کہ بہت بڑا فیکٹر ثابت ہو سکتا ہے. لیکن کسی وجہ سے ان کو اس طرف بالکل توجہ دینے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے. تو آج کل پھر آپ آج کل کیا پروڈکشن کچھ ہو رہی ہے, کچھ آپ کی پروڈکٹیوٹی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ میں پینٹ کر رہا ہوں آج کل. میں میوزک دوبارہ سے شروع کر دیا ہے میں نے, اور خاصی میوزیکل کمپوزیشنز کی ہے, ریکارڈنگز کر رہے ہیں آج کل, اور زیادہ وقت اس وقت آرٹ 8 میں ہی گزر رہا ہے. امید ہے کہ یہ مشکل جو ہے یہ کوئی 1.5-2 ماہ میں یہ ختم ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح نان گورنمنٹل لیول پہ ہم بالکل جاری رکھیں گے اپنا کام. جی, آپ نے جمال بھائی میوزک کی بات کی ہے, آپ نے وہ بشیر بدر کا بھی ایک گانا جو ہے ہاں جی, وہ مجھے یہ شعر ملا اور کسی دوست نے بھیجا جو کینیڈا میں ہی رہتے ہیں, گوگی ابراہیم درانی, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, شاعر بھی ہیں. انہوں نے بھیجا اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پروین شاکر کا ہے. میں نے یہ کمپوز کیا, ریکارڈ کیا اور شیئر کیا, تو لوگوں نے کہا کہ یہ بشیر بدر کا ہے, پروین شاکر کا نہیں ہے. تو پھر میں نے تصحیح کی, لیکن یہ شعر انتہائی ریلیونٹ تھا. بشیر بدر نے پتہ نہیں یہ کب لکھا تھا, ظاہر ہے کم از کم یعنی موجودہ حالات کا یہ شعر نہیں ہے, لیکن امیزنگلی ریلیونٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایسے ریلیونٹ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا اگر آپ عطا کر دیں آج تھوڑی سی ذرا ہمارے ویورز کے لیے, تو آپ کی آواز کو بھیجا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو, کوئی شام گھر بھی رہا کرو, یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو. میں نے اس کی ویڈیو بھی آپ کو بھیجی ہے, وہ پھر آپ شیئر کریں جی میں آڈینس کے ساتھ. جی اس کے اوپر تھوڑے اگر آپ ایکسپینڈ آن کریں اور مختلف دیگر ٹیونز ہیں ان کو لے کے, تو اپنی ایک البم کیوں نہیں آپ بناتے ہیں جمال بھائی؟ میں حقیقت میں یہی کر رہا ہوں. اچھا, البم تیار کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اچھا کلام پاکستان میں شعراء تو بے شمار بہت ہی اچھے شعراء ہیں, اور نہ صرف اردو بلکہ پشتو اور دیگر زبانوں میں بھی. پشتو ظاہر ہے آپ پتہ ہے میری زبان ہے. ایک البم انشاءاللہ تیار کروں گا میں, کچھ اور بھی چیزیں بھیجوں گا جو تیار ہیں, وہ بھی آپ سن لیں اور اپنے آڈینس سے چاہیں تو شیئر بھی کر لیں. تو اصرار ایسا ہے کہ صرف میں نہیں, پاکستان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے بہت اچھے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو یہ استعمال کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ یہ اس سیکٹر کو امپاور کریں, آٹونومی دیں. یہ جو تھوڑے بہت ادارے ہیں ان کو آٹونومس بنا دیں اور فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں کو کہ وہ کلچرل انفراسٹرکچر زیادہ سے زیادہ بنانے میں مدد کریں. گورنمنٹ کو ہی فائدہ ہوگا, ملک کو فائدہ ہوگا, اور نہ صرف یہ کہ اکانومی ذرا بہتر ہو جائے گی بلکہ ملک کی جو صورتحال ہے, ہیومن ریلیشن شپس جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گی. لوگوں کو اپنے کلچر کا پتہ چل جائے گا, اپنے ہیریٹیج کا پتہ چل جائے گا, اور لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. وہ جو انتہا پسندی کی لہر تھی اب بھی ہے, بےتحاشا ہے, یہ خود بخود کاؤنٹر ہو سکتی ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے, اور پوری دنیا میں آپ کا ایک بہت اچھا امیج بھی پروجیکٹ ہو سکتا ہے. تو جمال بھائی اس وقت جو گورنمنٹ ہے, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ, ان کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے یا انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہو آپ کی سروسز کو لینے کے لیے, یا آپ کے جس طرح کی پہلا کام کر رہے تھے؟ میں آیا تو پچھلی گورنمنٹ میں تھا, پرویز رشید صاحب مجھے لٹرلی زبردستی کھینچ کے لائے تھے. تو یہ ٹینیور ختم ہونے سے پہلے اس گورنمنٹ نے بھی اشارہ دیا, لیکن میں نہیں کرنا چاہتا تھا. گورنمنٹ کے ساتھ میں کام نہیں کرنا چاہتا ہوں. موجودہ گورنمنٹ یہ جو کہتے ہیں نا کہ
ریاست مدینہ وغیرہ وغیرہ. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ریاست مدینہ میں ٹوٹل ٹرانسپیرنسی تھی ہر فیلڈ میں. آپ ٹرانسپیرنسی لے آئیں، جوڈیشری میں لے آئیں، گورننس میں لے آئیں، باقی تمام کاروبار میں لے آئیں، تو تب تو ریاست مدینہ کی بات آپ کر سکتے ہیں. لیکن ایسے حالات میں ریاست مدینہ کا نام لینا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے آپ اس تصور کو ابیوز کر رہے ہوں، گالی دے رہے ہوں. تو ان لوگوں کو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے ریئلسٹک ہونا چاہیے اور پالیسیز ایسے بنانی چاہیے جو بہت انکلوسیو ہوں اور لوگوں کے بھلے کے لیے ہوں. یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹس جو ہیں ہماری آزاد بھی ہیں، بس کسی طرح سے چل رہی ہیں. وہ میوزیکل چیئر کا سلسلہ کھیل جو ہے ایک زمانے سے کھیلا جا رہا ہے. ہر 5 7 8 9 10 سال بعد نئے چہرے لے آتے ہیں اور پھر وہ چہرے بھی بیچارے باوجود اس کے امپاورڈ نہیں ہوتے، لیکن اگر ان میں ذرا سی صلاحیت پھر کو نظر آتی ہے تو وہ چہرے بھی پھر دور ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. ٹرو ریپرزنٹیشن بہت ضروری ہے. اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ملک چل سکتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان جس میں بے شمار کلچرز ہیں، زبانیں ہیں، کلچرل نیریٹیوز ہیں. جو اس کی اسٹرینتھ ہے اس اسٹرینتھ کو یہ استعمال نہیں کر رہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ معاشرہ ہو جس میں کسی کو کسی سے چھپنے کی ضرورت نہ ہو، پریس کی آزادی ہو، جوڈیشری آزاد ہو، تعلیم کی طرف زیادہ توجہ، آرٹ اینڈ کلچر کی طرف، انڈسٹری کی طرف، سائنس کی طرف. یہ ہو نہیں رہا. بس ایک وہ جو ایڈہاکزم کی جو وبا ہے وہ زمانوں سے پھیلی ہوئی ہے اور وہی پاکستان پہ راج کر رہی ہے. اچھا، کمنگ بیک ٹو یور کریئر، آپ کا مجھے یاد ہے کہ آپ کا پیشن جو بیسیکلی تھا وہ فلم تھا، اور آپ نے فلم بنائی بھی. اور مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ جب ہماری ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم ایک اور فلم کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ ایک اسٹوڈیو سے شروع ہوگی کہانی اور اسی میں فلم کی کہانی ہے کہ فلم کا زوال کیسے ہوا. جی بالکل بالکل. وہ پروجیکٹ جو تھا وہ کہیں آگے نکلا یا وہی؟ میں نہیں، وہ پروجیکٹ موجود ہے، میں تو کاسٹنگ تک کر چکا ہوں. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو جیسے آپ نے کہا کہ یہ فلم انڈسٹری کے بارے میں ہے، تو واقعی ہم نے کیس ان پوائنٹ جو لیا ہے وہ لاہور کی فلم انڈسٹری جو تباہ ہو چکی ہے. اسٹوڈیو سے ایک کہانی شروع ہوتی ہے اور اصل میں فلم میکر کی اسٹرگل ہے، اور اس شعبے کی جو افادیت ہے اس پہ ذرا روشنی بھی ڈالی جا رہی ہے. اور پاسٹ میں جو آئیکونز گزرے ہیں ہمارے انڈسٹری کے، میوزک کے یا لکھنے والے یا ایکٹرز وغیرہ، ان سب کو ایک طرح سے خراج تحسین بھی ہم پیش کر رہے ہیں. اور یہ پہلی فلم پاکستان کی ہے جو چائنا کے ساتھ کو پروڈکشن کے طور پہ بنائی جائے گی. اس میں چائنیز ایکٹرز بھی کام کریں گے. ہم بالکل تیاری میں تھے لیکن کرونا کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ 2-3 ماہ تو کام ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کر سکے. اس کے بعد انشاءاللہ جیسے حالات بہتر ہوں گے یہ فلم خاص طور پہ ہم بنائیں گے، اور بہت ساری اور فلمیں ہیں، آئیڈیاز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ مختلف لوگوں کو شریک کریں گے یا یہ صرف آپ ہی کا ایک انیشیٹو ہوگا؟ جیسے آپ چائنیز کی بات کر رہے ہیں، چائنیز جو ہے ان کے ساتھ صرف آپ اسی ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں یا کچھ اور پروجیکٹ بھی؟ چائنیز کے ساتھ میں نے 1-2 پروجیکٹس پہ کام کیا ہے پہلے بھی. اس وقت میں شیان پولی ٹیکنک یونیورسٹی میں ایک طرح سے ایک اعزازی پروفیسر بھی ہوں. جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے مجھے بلاتے ہیں، میں وہاں ٹیچ کرتا ہوں. اور ایک فلم بھی اس سے پہلے ہم نے ایک چائنیز پروڈکشن کمپنی کے ساتھ کی ہے. اس کے علاوہ کٹ کے علاوہ ایک اور فلم کی بھی بات چل رہی ہے. چائنیز مارکیٹ دنیا کی سب سے بڑی فلم مارکیٹ ہے، اور پاکستان کے پاس چائنا سے بہتر جو ہے وہ موقع کسی اور ملک کی صورت میں نہیں مل سکتا. اس لیے کہ ہماری فلمیں صرف پاکستان میں چل سکتی ہیں، انڈیا میں بھی نہیں چل رہی ہیں. یورپ وغیرہ میں بہت معمولی اسکریننگز ہوتی ہیں. پاکستان کی مارکیٹ اس وقت بہت محدود ہو گئی ہے، اس لیے کہ سنیماز ہمارے پاس صرف کوئی 150 ہیں. 70s میں ہمارے پاس 1500 سنیماز تھے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں کم از کم 3000 سنیماز ہوں، اور ان میں بھی 80% وہ سنیماز جو سستے ہوں، جن کے ٹکٹ سستے ہوں.
یعنی وہ سنیما جن میں عام آدمی اپنی فیملی کے ساتھ جا کے فلم دیکھ سکے. یہ جو سنیماز ہے یہ بہت مہنگے سنیما، اس کی کم سے کم ٹکٹ کوئی 550 یا 600 روپے ہے. تو عام آدمی کو تو آپ نے بالکل ہی ایک طرف کر دیا. تو جب تک آپ عام آدمی کی تفریح نہیں بنائیں گے سنیما کو جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، یہ ہماری انڈسٹری نہیں آگے بڑھ سکتی ہے. تو کوشش یہ بھی ہے کہ انڈسٹری کو بھی ہم کسی طرح سے بحال کروائیں اور بہتر سے بہتر صورتحال پیدا ہو لوگوں کے لیے. ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، بے تحاشا ٹیلنٹ ہے، اور پاکستان کہانیوں سے بھرا ہوا ملک ہے. پچھلے جو 4 ڈیکیڈز گزرے ہیں، صرف اگر آپ ان کو ہی لیں، 9,500 سال کو بھلا دیں، تب بھی اتنی کہانیاں ہیں کہ آپ کو سناتے سناتے 100 سال گزر جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں جو ابھی آج کل صورتحال دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، اس میں سوسائٹی کے حوالے سے ایک آرٹ کا جو رول ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کورونا کو صرف ابھی نکال دیں، لیکن ہماری سوسائٹی میں جنرلی اسپیک ایک عدم برداشت کا ایک عنصر بہت زیادہ شامل ہے. آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو آگے سے یا گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے یا کہنا شروع کر دیتا ہے. یہ اتنی عدم برداشت کیوں ہے؟ یہ تو بائی ڈیزائن لائی گئی ہے. ہم خصلتاً کوئی انٹالرنٹ لوگ نہیں ہیں بالکل. زمانوں سے آپ صوفیہ کی شاعری پڑھ لیں یا اس سے پہلے ہمارا جو ہیریٹیج ہے ان میں کہانیاں یا ہمارے گیت یا ہمارے کلچر کے جتنے بھی دوسرے فارمز ہیں ان سب کو دیکھیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمین پہ مکالمہ بہت زبردست ہوا کرتا تھا. تو آرٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو وہ ایک ایسے تعلق میں جوڑے اپنی زمین کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، کہ جو آپ کو آگے بڑھائے، جو آپ کے ذہن میں سوال ڈالے اور آپ کو سیلف اویئر بنائے، آپ کو انٹیمیٹلی انفارم کرے اپنے امکانات کے بارے میں، اپنے گرد و پیش کے بارے میں، جتنا کچھ آپ کے آس پاس ہے اس بارے میں. جب آپ انٹیمیٹلی انفارم ہوتے ہیں تو پھر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جی یہ آرٹ جو ہے اور کلچر جو ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انفارمیشن یا جو بھی سمجھ بوجھ ہے، جو سکلز ہیں، جو کمائی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور معاشرے میں ایک مکالمے کی فضا پیدا ہو. مکالمہ اگر ختم ہوگا، مکالمہ ختم ہونا جو ہے اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ صرف جو آٹوکریٹک ریجیمز ہوتی ہیں، انسیکیور، انہی کو پہنچتا ہے. اس لیے کہ آپ اگر انٹیمیٹلی انفارمڈ ہوں گے تو آپ کو شیئرنگ پہ بلیو کریں گے. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ دنیا بہت بڑی ہے. آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ آپ ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کر سکیں. آپ کی فکر جو ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتی جائے اور آپ کے فیصلے جو ہیں وہ بڑے انفارمڈ ہوں. جب آپ انفارمڈ فیصلے کرنا شروع کر دیں تو تبدیلی آنا شروع ہوگی. تو آرٹ جو ہے وہ ایک بہت زبردست ویکٹر آف چینج ہے اور آرٹسٹ ایجنٹ آف چینج ہے. آرٹسٹ نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہر فرد اگر اپنے گرد و پیش سے ایک تخلیقی اور تنقیدی تعلق جوڑ کے رکھے جو سیلف کرٹیکل بھی ہو تو آپ میں یہ امکانات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ بہتر سے بہتر کی طرف جائیں اور ایونچولی آپ بہتر ڈیسیجنز لینا شروع کر دیں. ہماری زمین پہ انفارچونیٹلی سیلف سٹائل جو ڈیسیجن میکرز تھے جن کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی، جو خود یعنی نازل انہوں نے کر دیا تھا اپنے آپ کو، ان کے غلط فیصلوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ فیصلے جو ہیں ان کے اثرات ہم ایک ایسے طریقے سے ختم کریں کہ جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں اور وہ ایک دوسرے کے سائے سے ڈرنے کی بجائے ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کی کوشش کریں اور اپنے امکانات کو پروو کریں کہ ہم میں امکانات کتنے ہیں، ملک میں کتنے امکانات ہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں امکانات اتنے ہیں کہ اگر 10 سال کے لیے بھی ایک ٹرانسپیرنٹ رجیم ملی تو یہ ملک کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، یہ دینے والا ملک بن جائے گا. لیکن ناسمجھ لوگوں نے، انسیکیور لوگوں نے، ہر وہ شخص جو کنفیوزڈ ہوتا ہے، جو انٹیمیٹلی انفارم نہیں ہوتا ہے، وہ انسیکیور ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے. انفارمڈ شخص سخی ہوتا ہے، وہ شیئر کرنا چاہتا ہے.
تو یہ جو کنجوس لوگوں نے فیصلے کیے ہیں پچھلے کوئی 50 سالوں میں، یہ فیصلے صرف اسی طرح سے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں کہ ہم ذرا انفارمیشن کی طرف جائیں، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے قریب آئیں اور اپنی ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کریں۔ پاکستان ایک انتہائی ڈائیورسفائڈ قسم کا معاشرہ ہے، خوبصورت ترین ملک بن سکتا ہے بھی ہر لحاظ سے، لیکن وہ وبا آئی ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے، اس وبا سے چھٹکارا بہت ضروری ہے، اور چھٹکارا تبھی ہو سکتا ہے کہ عام شخص جو ہے وہ اویئر ہو جائے اور وہ اپنے فیصلے خود کرے، اور سارے فیصلے جو ہیں ان کو بدلنے والی کوئی طاقت نہ رہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جمال بھائی، ہمارا ٹائم ختم ہونے کو ہے، لیکن دل نہیں چاہ رہا آپ سے اجازت لینے کو، اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کو میں زحمت پھر دے سکتا ہوں، اور آپ کو رحمت نہیں جی، بڑی خوشی ہوگی۔ مجھے تو یقین مانے جب بھی میں آپ سے ملتا ہوں مجھے پاکستان کا مستقبل روشن نظر آتا ہے، اور آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے لیے ہماری دعائیں ہیں۔ بچوں کا کیا حال ہے جی؟ شکر ہے جی، بچے بہت اچھے ہیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بچوں کو اس میں کرونا میں کچھ زیادہ پرابلمس تو نہیں آ رہی ہیں جی؟ نہیں، بچے ابھی تک تو انجوائے کر رہے ہیں، خوش ہیں کہ اسکول بند ہے، لیکن ان کی اسٹڈیز جو ہے وہ آن لائن شروع ہو گئی ہے، اور بچے بھی کسی نہ کسی طرح مصروف رہتے ہیں، کریٹو انداز سے وہ بھی لگے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ویری نائس، ویری نائس۔ چلیں جمال بھائی، آپ کی فیملی کو بھی دعائیں جی، آپ محفوظ رہیں، بڑے نواز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور پاکستانی حکومت کو توفیق دے کہ وہ آپ جیسے لوگوں کو ضائع نہ ہونے دیں، آپ جیسے لوگوں کو یوٹیلائز کریں، اور آپ لوگ ہمارا ایک اثاثہ ہیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں آپ کو نہیں، ہم جیسے لوگ تو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ آپ یہ دعا مانگے کہ ان لوگوں کو وہ توفیق ملے جو ان کو ذرا ٹھیک کر دے، انسان بنا دے۔ چلو بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ،